बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, 92 न्यूज़ चैनल के मशहूर व मारूफ़ और मकबूल प्रोग्राम सुबह नूर का मेज़बान ग़ुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी अपने साथियों समेत आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। जहाँ जहाँ भी आप तशरीफ़ फरमा हैं, आप पर सलामती हो, आपके अहले ख़ानदान पर अल्लाह ताला की बरक़ात का नुज़ूल हो। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदना अशरफुन्नासी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तमाम जहानों से अशरफ व आला और बरतर, दरूद व सलाम भेजे अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक पर और आपके सहाबा किराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करीम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मशरिक़ व मग़रिब को उलट पुलट कर देखा, लेकिन आप जैसा हसीन, बहादुर, रहम दिल, सख़ी और शराफ़त व नजाबत का मुरक्का नहीं देखा। क्या शान है हमारे आका की। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो मेहर व वफ़ा की दास्तान का एक ज़र्री बाब है। अब दास्तान करबला का एक ऐसा सुनहरा वरक़ है जो मैदान करबला में मौजूद नहीं था और उस करबला का हिस्सा था जो बाद में नस्ल दर नस्ल जारी व सारी रही और मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में वक़ूअ पज़ीर होती रही, जिसमें क़ैद व बंद की सख्तियाँ हैं, जिसमें सऊबतें हैं, जिसमें अज़ियतें हैं, जिसमें तकालीफ़ हैं, और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा पाक है। हज़रत इमाम हसन अस्करी जो 11वें इमाम हैं, आप अंदाज़ा फ़रमाइए कि ये हमारे लिए जो अहले ज़ौक़ हैं और अहले मोहब्बत हैं, अहले इश्क़ हैं या दावेदार हैं, इसके 11वें इमाम का ज़िक्र पाक है और 11वीं वाला महीना है। ये दो मुनासिबतें जमा हो गई हमारे लिए, ये दो आतिशा हो गया। और हज़रत इमाम हसन अस्करी ने तो हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी पर आपका रूहानी फैज़ान भी था और आपने ख़रका एक दिया था कि ये नस्ल दर नस्ल अमानतन पहुँचे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक। हज़रत इमाम हसन अस्करी की जो ज़िंदगी ज़ाहिरी है वो 28-29 साल से ज़्यादा नहीं है और आपका दौरे इमामत 6 साल है, उसमें से भी आधा हिस्सा आपका जेल में गुज़रा। इसमें गिरामी हसन है, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के इसमें गिरामी पर रखा गया नाम है। तो जिस तरह हज़रत इमाम हसन की शहादत हुई थी ज़हर से, इसी तरह हज़रत इमाम हसन अस्करी की शहादत भी हुई ज़हर से। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने बहुत खूबसूरत फ़रमाया है, उन्होंने कहा है कि जो भी मुझसे वाबस्ता है ख़ुद को मेरा मुरीद महसूस करता है। आगे आप मिसरा सुनिए, ज़ख्मी ज़े हुसैन अस्तश जामी ज़े हसन दारत। उस शख्स को ये महसूस होते रहना चाहिए क़यामत तक कि उसको वो ज़ख्म लगा हुआ है जो हुसैन अलैहिस्सलाम को लगा था और उसने ज़हर का वो घूंट पिया हुआ है जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पीना पड़ा था। तो इन हज़रात की जो अइम्मा अतहार हैं, अइम्मा अहले बैत हैं, इनकी मोहब्बत हमारा जुज़्व ईमान है। उनके बग़ैर हमारा जन्नत में दाखिले का और उनकी शफ़ाअत के बग़ैर हमारे अक़ीदे के मुताबिक कोई तसव्वुर नहीं है। हमारे अकाबिर ने नस्ल दर नस्ल अहद बअहद उनके फ़ज़ाइल बयान किए हैं, उनके कमालात बयान किए हैं, जिनको अल्लाह ताला ने सनद तत्हीर अता की हो। जिस ख़ानदान को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल कायनात करार दिया हो और उनसे वाबस्ता रहने का दर्स दिया हो, उनके क्या कमालात और दरजात का बयान हम लोग कर सकते हैं। हम अपने हुसूल बरकत के लिए और सआदत हासिल करने के लिए ये ज़िक्र पाक करते हैं। आज हज़रत इमाम हसन अस्करी का यौम विलादत है, आप सबको उनका यौम विलादत मुबारक हो। हम उनकी हयात तय्यबा का ज़िक्र करेंगे, उनकी खिदमात का, उनके उन कमालात का कि वो वारिस जमाल मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा हैं और अमीन पैगाम हुसैन व हसन हैं। ये सारी बातें आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं
وہ کریں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے معزز مہمانوں میں تشریف لائے ہیں آپ کے جانی پہچانی شخصیت محترم پیر قمر الشکور احمد صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت نوازش، آپ کی تشریف آوری خصوصاً اس موضوع پر ہمارے لیے ہمیشہ بہت ہی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان معروف سکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، جن کا تخصص اگرچہ تصوف و عرفان اور وحدت الوجود ہے، لیکن ان تمام موضوعات پر بھی ان کا احاطہ ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان محترم محمد زبیر صاحب ہیں۔ خوش آمدید جناب زبیر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا خصوصی شکریہ۔ آپ کی گفتگو ہمارے لیے بہت فکر افروز ہوتی ہے اور ہمارے ناظرین بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کے آخر میں جب پروگرام ختم ہو رہا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز منقبت بھی سنیں گے حضرت امام حسن عسکری کی شان میں، اور منقبت سنیں گے ہم ایک اپنے زمانے کے بہت بڑا نام ہے ان سے، جن کا نام میں ابھی نہیں بتا رہا، اس وقت بتاؤں گا تاکہ آپ کا تجسس برقرار رہے۔ وہ خود ایک دبستان ہے۔ میں سب سے پہلے محترم پیر صاحب سے شکوری صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے، ہم اکثر و بیشتر یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے، اور اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ تو آپ ہمیں اس موضوع پر مزید کچھ رہنمائی عطا فرمائیے کہ ان کے کیا فضائل ہیں اور کیوں ضروری ہے کہ ہم ان سے متوسل رہیں۔ محترم پیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہے، پروردگار عالم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا اور انہیں حکم دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہیں دین عطا کیا ہے، جو تمہیں قرآن عطا کیا ہے، جو تمہیں رحمان عطا کیا ہے، اس پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی اجر کا طلبگار نہیں۔ الا المودۃ فی القربى، اگر تمہیں خود سے خیال اور لحاظ اور حیا ہو کہ آقا کے ہم پہ بہت احسانات ہیں، سبحان اللہ، تو پھر میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی تفسیر ابن عباس میں اس بات کی شان نزول اس آیت پاک کا، کلمات مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ وہ خوش نصیب صحابہ کرام جنہیں اللہ نے دولت ایمان کے ساتھ ساتھ دولت دنیا سے بھی نوازا تھا، وہ صحابہ کرام باہم مشورہ کر کے کہ آقا کا ہم پہ اتنا کرم ہے، اتنے احسانات ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ حصہ حضور کی خدمت میں ہدیہ کریں۔ اس غرض سے وہ کچھ ہدایہ جمع کر کے جب حاضر خدمت ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت پروردگار کا انتظار کرو۔ یہاں میں ایک بہت اہم جملہ آپ کے توسط سے اپنے ناظرین و سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی کتب سماویہ میں پہلی آسمانی کتابوں میں جو صفات تھیں ان میں یہ صفت تھی کہ حضور ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کیا سبب ہے کہ آج ہدایہ لے کر صحابہ حاضر ہیں اور حضور قبول نہیں فرما رہے؟ یہ تحفے تھے، صدقہ نہیں تھا، پھر بھی آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا رحمت پروردگار کا انتظار کرو کہ اللہ کیا امر دیتا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ ویسے ہدیتاً تحفتاً کچھ چیزیں یا مال لے کر وہ حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا یہ تھا کہ جو فیضان رسالت ہمیں عطا ہوا ہے ہم اس کا کچھ اجر اس کے شکریہ کے طور پر پیش کریں۔ تو یہ ایک خاص سبب تھا، اس لیے اس ہدیہ کو قبول نہیں کیا گیا۔ پھر یہ مبارک کلمات نازل ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، میرے اپنے ان غلاموں کو اور میرے محبوب پیارے بندوں کو یہ بتاؤ کہ اجر رسالت ان ہدایہ سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ اجر رسالت اس طرح ادا ہوگا کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کی جائے۔ تو جب یہ بات حضور علیہ السلام نے تلاوت فرمائی ہیں کلمات، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اکثریت صاحب زبان تھے، عربی تھے،
لیکن یہ ان کا ادب تھا کہ وہ ہر بات کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر چاہتے تھے کہ آقا آپ ہمیں بتائیں اس میں ہمارا رب کیا حکم دے رہا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنا منشاء پروردگار کو اللہ کے رسول سمجھتے ہیں اتنا کوئی اور یا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب پوچھا گیا کہ وہ اہل مودت کون ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں جن کی محبت اللہ نے تم پر فرض کی ہے۔ گویا جتنے آقا کے احسانات دین کے عطا کرنے کے ذریعہ سے ہیں ان سب کا بہترین اجر حضور علیہ السلام کا ہدیہ، ان کا بہترین جو ہے آقا کی خدمت میں یہ ہے کہ حضور کے ان خاص قرابت داروں سے اور پھر ان کی آگے مبارک نسل میں جو تمام آل بیت ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل عزت و تکریم اور احترام، لیکن بالخصوص جو آئمہ اہل بیت اطہار ہیں ان کی شان منفرد اور یگانہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ اسی ازلی فیض کے منقسم اپنے ادوار میں رہے ہیں اور ان کو وہ خاص فیضان نبوت حاصل ہے جس کے سبب سے وہ اپنے دور میں دیگر اہل بیت سے، دیگر سادات کرام سے ممتاز اور منفرد رہتے ہیں۔ ان کے پاس وہ خاص علم لدنی کی شان ہوتی ہے جو ان کے دور میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ محترم پیر قمر الشکور احمد صاحب، کیا ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت اجر رسالت ادا کرنے کی اپنی سی ایک کوشش ہے اہل ایمان کی طرف سے؟ نہ صرف کوشش ہے بلکہ سب سے بہترین صورت ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور اللہ رب العزت نے اسی کی تائید قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت سورہ صافات کی، اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جب بروز حشر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ملائکہ حشر سے کہ ان کو روکو، میں نے ان سے کچھ سوال کرنا ہے۔ جب وہ اللہ حضور کی امت جو ہے وہ رکے گی تو اس وقت پروردگار عالم ان سے فرمائیں گے کہ اے میرے حبیب کے غلاموں، میں نے دنیا میں جو تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرنا، بتاؤ تم اس پر عمل کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو۔ یعنی یہ جو ارشاد ہے واقفوہم انہم مسئولون، سورہ صافات کی سوال کیا اور انہیں ٹھہراؤ، کھڑا کرو، میں نے ان سے پوچھنا ہے۔ یہ جو خاص تاکید اس آیت کی اس دونوں آیتوں سے ہوتی ہے اس میں یہ خاص بات ہے، اور میں شکر گزار بھی ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور پوری چینل انتظامیہ کو، آپ کی بہت محبت ہے، آپ کی عنایت ہے، ہم اس فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ بے شک محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، حضرت امام حسن عسکری کا جو خاندانی پس منظر ہے اگرچہ اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا اور روشن ہے اور کچھ اس میں ابہام نہیں ہے۔ آپ کا نجیب الطرفین ہونا، آپ کے والدین کریمین، آپ کا تعلیم و تربیت، جو سختیاں، تکالیف، مصیبتیں آپ نے دیکھیں، جس طرح کا آپ نے اسوہ جو آپ کو وراثت میں منتقل ہوا تھا اور اس میں آپ کے ذاتی کمالات بھی تھے، اس حوالے سے آپ ہماری کچھ رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا نظام قدرت بنا رکھا ہے، جہاں ظلمت کے مظاہر رہتے ہیں وہاں ہدایت کے بھی بڑے زوردار چراغ سامنے آتے ہیں۔ تو اس پر بڑا گہرا مورخین بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ جس امام کو جس وقت پر بھیجا گیا وہ اس جگہ کا ہدایت کا بڑا خوبصورت مینار ہے، یعنی اس وقت امت کو جس چیز کی ضرورت ہے، دین کو جس ڈھب پر چلانا ہے، ہاں کشمکش بھی ہے، اندھیرے بھی ہیں، اناد بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ہدایت کا مینار جس استقامت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ اور عظیمت کے ساتھ وہ چلتا ہے، وہ اس کا اپنا جوبن ہے۔ اس پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے، چیزیں ڈھل جاتی ہیں، خاموشی ہو جاتی ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، مفاہمت ہو جاتی ہے، لیکن یہاں ایک معیار کا تسلسل ہے، ایک آئیڈیالزم ہے۔ اس آفتاب سراج منیر کی اس کرنوں کو کسی جگہ مدھم نہیں ہونے دیا جاتا، اس کو اسی تسلسل سے قائم رکھا جاتا ہے۔
اور لگتا بھی یہ ہے اسی تسلسل کے قیام کی آپ حد دیکھیں، امام مہدی بھی اسی لڑی سے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، تاکہ سراج منیر کا وہ جو تسلسل اول سے شروع ہوا وہ آخر تک اسی تابانی کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اس میں جو ہمیں چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں بڑی خوبصورت، ایک تو آپ کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے۔ جی، آپ اپنے والد ماجد سے 11 سال تک علم حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی بڑے مظاہر حضرت امام علی نقی، امام علی نقی سے 11 سال تک علم حاصل کرتے ہیں، اور بعد میں جب علم حاصل کرنے کے دوران اور بعد میں جو آپ کی علمی سٹیٹس کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں ایک بڑا غیر معمولی احساس ہوتا ہے کہ جہاں ان کو کسب کی عادت تھی، وہاں علم لدنی کی گہری لہر بھی سبحان اللہ اس دامن میں ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جامی صاحب، اور وہ 11 سال 10 سال جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی مدینہ منورہ جیسے گہوارہ انوار میں، گہوارہ انوار میں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے، جہاں ایک نظامی سے بات کر دوں، کچھ لوگ ان کو ذرا اجنبی سمجھتے ہیں، یہ چیزیں اجنبی نہیں ہوتی، صحیح، یہ چیزیں بندے کو ملتی ہیں ظرف کی طہارت کی بنیاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بھی اگر کوئی بندہ دین کی برکت محسوس کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے دل و دماغ کو اور تقوی کوئی خاص معیار پر لے آئے، یہ چیزیں اس پر بھی اترنا شروع ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، استطاعت اور توفیق کے مطابق۔ توفیق کے مطابق۔ اب پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ان کا میکانزم بہت اونچا ہے، اس میکانزم کی کوئی حد تو ہوگی نا، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب امت کے ہدایت پر رہنے کا معیار پوچھا گیا جی، تو آپ نے 2 حدیثیں بیان کی۔ اچھا، قرآن و سنت کو تھامے رکھنا، واہ، قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ سنت نظریہ رہا، ائمہ اہل بیت وہ پریکٹی کر رہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یعنی اگر آپ کو سنت کے سمجھنے میں پرابلم آ رہی ہے، چیزیں مینج نہیں ہو رہی، تو ان ائمہ اہل بیت کو پڑھ لینا، ان کا تقوی بھی دیکھ لینا، ان کا حوصلہ بھی دیکھ لینا، ان کی عبادتیں بھی دیکھ لینا، اور اس ماحول میں اس معیار کو چیک کر لینا۔ کبھی بھی امت کی کشتی کو ڈولنے انہوں نے نہیں دیا، کمال ہے، جتنے گرداب آتے رہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کے مظاہر میں یہ ملتا ہے کہ آپ بچپن میں کھڑے تھے ایک جگہ، اور آپ کی بڑی گہری کیفیت تھی بچپن۔ کمال ہے جی، سبحان اللہ۔ قبلہ نظامی صاحب، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ 2-2 4-4 سال کے بھی ہوں، 60-60 70 آدمی کا تجربہ ان کے چہروں سے محسوس ہوتا ہے۔ تو بہت بڑے محدث تھے حضرت بہلول جی، وہ وہاں سے گزرے تو شاید بچے کھیل رہے تھے، تو ان کی متفکرانہ اور حزین کیفیت کو دیکھ ایک بچہ بالکل مختلف نظر آ رہا تو سوچنے لگ گئے کہ یہ شاید کوئی کھلونے نہیں ہیں، کوئی گھریلو پریشانی ہے۔ تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، میں آپ کو کھلونے لا دیتا ہوں، آپ ان کے ساتھ کھیلیں۔ تو آپ اتنے وقار سے جواب دیتے ہیں ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تو انہوں نے پوچھا پھر ہم کس لیے پیدا کیے گئے؟ فرمایا ہم علم کے لیے اور عبادت کے لیے پیدا کیے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کی میں نے غم کی کیفیت کی وجہ پوچھی کہ آپ غمگین کیوں رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں عمل کرنے کا اور احتساب کا اور آخرت کی یاد کا جو گہرا احساس سکھایا گیا نا، میں اس کی وجہ سے حزین رہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا آپ کو یہ کس نے بتایا ہے؟ آپ نے کہا ایک دفعہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں والدہ کو دیکھتا رہا کہ وہ چولہا جلانے کے لیے چھوٹے لکڑیاں پہلے ڈالتی ہیں، بڑیاں بعد میں آتی ہیں۔ تو میں سوچنے لگا قیامت والے دن جب دوزخ کا ایندھن جلایا جائے گا تو چھوٹوں کو تو پہلے پیش کیا جائے گا۔ اب حالانکہ یہ لوگ تو ایسی کیفیتوں سے اونچے لوگ ہیں، یہ ازلی طہارت کے حاملین لوگ، یہ تو پختہ جنت کے اعلیٰ مقام بلکہ وارث ہیں، لیکن پھر بھی تعلیم امت کے لیے وہ محدث صاحب کہتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ مجھے لگا کہ ایک بندے کو آخرت کے احتساب کی کتنی فکر ہے اور وہ کتنی راسخ ہے۔ اچھا پھر ان کی خوبی یہ تھی، ائمہ اہل بیت ویسے سادات ہوں۔ کسی بزرگ کا قول ہے، نہ مجھے بھولا ہوا ہے، وہ کہتے جی پوچھا گیا کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی شوق ہے،
ان کے ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، لیکن جہاں بھی سادات ہیں غور سے دیکھ لیا کریں۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی شبیہ کو بھی تسلسل کے ساتھ لے کے کیا بات ہے آپ کی، کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ جناب زبیر صاحب، حضرت امام حسن عسکری کا علم و فضل خصوصی طور پر ظاہر ہے وہ باب مدینۃ العلم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی فصاحت و بلاغت جو عوام الناس پر اثر انگیزی ہے، اخلاق، کردار، زہد و تقوی، اور خاص طور پر وہ ابتلائیں اور آزمائشیں جو خانوادہ رسالت پر گزرتی رہیں، اس کا آپ ایک اجمالی سا ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ حضرت امام حسن عسکری، آپ نے ابھی فرمایا کہ ان کی عمر 29 سال تھی جی، لیکن آپ استاذ العلماء کہلاتے تھے۔ بڑے بڑے علماء کرام آپ کے سامنے آ کے زانوِ تلمس دراز کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 18,000 تشنگان علم کی پیاس بجھائی۔ اور جب کوئی امت کو مسئلہ بنا، ایک شخص تھا ابو یعقوب الکندی، بہت معروف جی، بڑا معروف شخص ہے، اس نے کانٹرڈکشنز ان دا قرآن، تناقض القرآن اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ یہ تو تال میل نہیں ہے قرآن میں، ان کو ہررنس ہے۔ زبیر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ بھی بہت پرانا جی، الہاد کا سلسلہ روز ازل سے جاری ہے۔ تو آپ نے اس کے شاگردوں کو سمجھایا، انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمارے قابو میں تو نہیں آ سکتا، یہ تو اہل بیت اطہار ہی اگر چاہیں تو ان پہ غلبہ پا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے کہنا کہ وہ جو تناقض تلاش کرتا ہے، کانٹرڈکشن اور اشکالات دیکھتا ہے، کیا وہ اس سے یہ پوچھنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا یہی مفاہیم اور یہی معانی حتمی ہے جو تم نے اس سے انٹرپریٹ کر کے اس سے یہ مطلب نکالا؟ کیا اور مفاہیم اگر میں کلام عرب سے اس کے شواہد پیش کر دوں تو تم مان جاؤ گے؟ آپ نے اس کے شاگردوں کو پھر کلام عرب سے وہ شواہد بتائے، اور ساتھ اسے ایک عقلی دلیل دی کہ یہ جو تم نے تناقض اور کانٹرڈکشن اس میں ڈھونڈا ہے، کیا یہ تناقض اور کانٹرڈکشن یہ کیا تو نے خود سے ڈھونڈا ہے، تیری اپنی اختراع ہے، یا تجھے اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے؟ صحیح، اگر وحی ہوئی ہے تو وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جا کے جب دلائل اس کے شاگردوں نے اس کو دیے تو اس نے کہا کہ یہ دلائل تمہیں کس نے بتائے ہیں؟ تو پہلے تو انہوں نے نہ بتایا، جب بتایا کہ امام حسن عسکری نے بتائے ہیں تو انہوں نے کہا یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ وہ اتنا اس سے اس پہ اثر ہوا کہ وہ اپنی وہ کتاب لے کے آیا اور اس نے اس کو جلا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہے جی۔ بے شک آپ حدیث کے بھی امام تھے، آپ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھے، آپ حدیث ثقلین کے صحیح مصداق تھے، جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کاملہ کے بھی مظہر تھے، اور قرآن کی کہتے ہیں کہ قرآنی علوم جو تھے نا، قرآنی اسرار، قرآنی معارف، اس کا سمندر آپ کے سینے کے اندر ٹھاٹھے مارتا رہتا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اور بالکل بے شک۔ اور جب آپ بولتے تھے تو پھر آپ کے جو شاگرد تھے، جو آپ کے طالبین تھے، وہ پھر آپ کے دروس کو نقل کرتے رہتے تھے۔ یہ تو بغداد کے رائٹس ہوئے، ادروائز کہتے ہیں کہ آپ نے 110 یا 120 اجزاء بن گئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلدیں بن گئی تھیں، اس میں سے صرف ایک بچی بغداد کے رائٹس کے بعد۔ تو آپ نے اتنا زیادہ کام کیا، آپ نے حدیث کا اتنا کام کیا۔ اچھا، لوگ آتے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ ان کا مسئلہ حل کر دیتے۔ مثلا ایک شخص نے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ یہ اسلام کی وراثت میں عورت کمزور ہے، اس کو آپ آدھا حصہ دے رہے ہو، جو طاقتور ہے اس کو آپ ڈبل حصہ دے رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کمزور کو زیادہ دے۔ تو آپ نے اسے سمجھایا کہ تو فلسفہ کلام الہی کو نہیں سمجھ سکا، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اسلام میں حقوق اور فرائض اور ذمہ داریاں ساتھ ساتھ ہیں، حقوق فرائض کے تابع ہیں، اگر حقوق زیادہ ہیں تو ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ عورت پہ جہاد فرض نہیں ہے، مرد پہ جہاد فرض ہے، عورت پہ نان نفقہ کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد پہ نان نفقہ کی ذمہ داری ہے، پورے گھر کا خرچ چلانا عورت کی ذمہ داری نہیں، مرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس وجہ سے پھر اس کو حقوق بھی زیادہ عطا کیے گئے۔ تو آپ تو علم کا ایک سمندر تھے، آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کا باب ہے، دروازہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جو آئمہ اطہار ہیں، جس طرح حضرت امام حسن عسکری ہیں، وہ جو باب علم نبی ہے اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، سبحان اللہ، اس کا جزو لا ینفک ہے، کیونکہ حضرت امام جو ہمارے ہیں، امام ربانی
مجدد الافسانی انہوں نے اپنے مکتوبات میں فرمایا کہ اللہ سے موصل ہونے کا وصل اور وصال کے دو طریقے ہیں، ایک نبوت کا طریقہ ہے اور ایک ولایت کا طریقہ ہے۔ جو نبوت کا طریقہ ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پہ ختم ہو گیا ہے، لیکن جو ولایت کا طریقہ ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ان کے سر پہ ہے، اور ان کے بعد حسنین کریمین کے بعد جو جملہ آئمہ اطہار ہیں جس میں امام حسن عسکری بھی ہیں، ان تک یہ سلسلہ گیا، اور اس امت میں جتنے بھی اولیاء اور صالحین ہوں گے ان کو نیابتاً ان سے ولایت ملے گی اور قیامت تک ملتی رہے گی، اور یہ سلسلہ پھر حضرت غوث پاک کو اصالتاً عطا ہوا، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی تک یہ نیابتاً عطا ہوتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امامت اور ولایت کا سلسلہ جو حضرت علی تک جاتا ہے، حضرت امام حسن عسکری سے ہو کے جاتا ہے، یہ ایک ہی سلسلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ جو روحانیت کی مہک ہے یہ ان کے دم قدم سے ہے، یہ جو روحانیت کی دھونی ہے یہ ان کی وجہ سے رچی ہوئی ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ یہ عطر امامت اور عطر ولایت نہ ہو تو جیفہ دنیا کے تعفن سے شاید دنیا بدبودار ہو کے ہلاک ہو جائے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر سا وقفہ درود شریف سننے کے لیے چاہیے، ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اس خوبصورت محفل میں ہمارے ساتھ شریک رہیں گے اور ان اذکار سے اپنی توفیق کے مطابق آپ بھی اپنا حصہ برکات کا اور فیوز کا لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت امام حسن عسکری کا، اور اب میں پیر قمر الشکور احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ امت کے اکابر علماء اور مشائخ نے اور محققین نے اور فاضلین نے کیا خراج تحسین پیش کیا ہے حضرت امام حسن عسکری کی علمیت کو، آپ کے اخلاق، کردار اور زہد اور تقوی کو۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ کے ابتدائیہ میں اور پہلے سیگمنٹ میں ہوئی، اور وہ جو حضرت پیدم وارسی علیہ رحمت نے کہا تھا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، سبحان اللہ، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، صلی اللہ، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اسی گلدستہ اہل بیت نبوت کا ایک خوبصورت اور مہکتا ہوا پھول ہیں۔ تو چونکہ جب خوشبو قیمتی ہو اور مشام جہاں کو معطر کر رہی ہو تو یہ ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہاں میں آپ کے ارشاد کی تعمیل کرنے سے پہلے ایک اہم جملہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ائمہ فقہ اہل سنت و جماعت، چاروں ائمہ فقہ کی اہل بیت نبوت سے خاص وابستگی اور خاص تعلق رہا ہے۔ وہ بڑا تفصیلی اس کے واقعات ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت، امام محمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، یہ ساری ہستیاں اہل بیت نبوت کے در اقدس کی دریوزہ گر ہیں، اور ان سے فیض علم بھی پاتی ہیں، ان سے اپنی وارفتگی اور محبت جو ہے اس کو بھی نبھاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اسی طرح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو مبارک دور ہے، اس میں جب آپ مسند امامت پر جلوہ افروز ہو کر علم کی خیرات بانٹتے ہیں تو ہر صاحب علم کو اور صاحب نظر کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ امین فیضان علوم نبوی و مرتضوی اس وقت آپ کی ذات مبارک ہے، اس لیے وہ کشاں کشاں آپ سے استفادہ کرتے ہیں، آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ جس طرح جب آپ نے ابتدائیہ میں کہا کہ آپ کا کچھ وقت جو ہے وہ زندان میں اسیر ہو کر بغداد کے زندان میں گزرا، قید خانہ میں گزرا، تو وہاں بھی علم کی دولت جو تھی اس کو تقسیم کرنا آپ کا شعار تھا۔ تو آپ کی یہ شان تھی کہ آپ ان مسائل کو اس طرح کھول دیتے اور شرح ان کی فرما دیتے
کہ انسان دنگ رہ جاتا۔ بے شک۔ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے شاگرد ہیں، یہ ایک دن استفادہ علم کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم قید خانہ میں چلتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، اور ایک مسئلہ پر، فقہ کے ایک مسئلہ پر دونوں کے درمیان کچھ اختلاف رائے تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا قول قول فیصل ہوگا، ہم آپ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اچھا، ثالث مان لیا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو جو جیل کا داروغہ تھا، اس نے کہا کہ میں جانے لگا وہ شام کے وقت گھر کو، تو آپ کو آ کر عقیدت سے سلام کیا، پوچھا کہ کوئی ضرورت ہے میں آپ کی وہ ضرورت کی صبح آتے ہوئے تعمیل کروں، پیش کروں؟ اچھا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جب چلا گیا تو آپ فرمانے لگے کہ یہ مجھ سے صبح کی میری ضرورت پوچھ رہا ہے، حالانکہ اس کی تو زندگی کی آج آخری رات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگے کہ ہم تو فقہ کا مسئلہ پوچھنے آئے تھے، یہ تو علوم نبوی جو غیب سے متعلقہ ہے، یہ تو اس کا فیض بانٹ رہے ہیں۔ اس لیے ادباً انہوں نے وہ بات کرنا جو تھی وہ اس سے گریز کیا کہ ہم حضور سے یہ بات ہے، ہم حضور سے، آپ اس وقت کسی اور منزل پہ ہیں تو ہم آپ سے یہ التجا مؤخر کرتے ہیں، پھر کسی وقت حاضر ہوں گے۔ اسی طرح تمام اولیاء بزرگان دین اپنے اپنے دور کے آپ کے در دولت سے فیضیاب ہوتے اور اپنی مشکلات کے لیے آپ کی پاک بارگاہ سے رجوع کرتے۔ ایک واقعہ ایسا ہوا جو تاریخ میں بہت معروف ہے اور بہت ہی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے لیے مسلمانوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم نماز استسقاء ادا کرتے ہیں۔ بغداد میں کے باہر سب مسلمان چلے گئے، نماز پڑھی، ایک دن، 2 دن، 3 دن، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ حیرت کی بات تھی کہ کیا ہے، تو وہیں عیسائیوں کا ایک گرجا تھا، انہوں نے کہا، عیسائی راہب نے پیغام بھیجا کہ کیا ہمیں کچھ مل سکتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ اب مسلمان کر چکے تھے، اس لیے ان کو اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ شروع سے اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے، اس لیے ان کو اجازت دی گئی۔ چنانچہ وہ اپنے اس کے فالورز اور وہ پادری راہب جو تھا وہ سارے باہر آئے، تو اس نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ جب بارش شروع ہوئی تو لوگوں میں بددلی اور بے یقینی اور ایمان کے متعلق خدشات کی، یہ کیا ہوا، ہمارے مسلمانوں کے علماء اور مانگتے رہے دعائیں تو بارش نہیں ہوئی، عیسائی کے مانگنے سے بارش ہو گئی۔ جب یہ فتنہ بڑھنے لگا تو بادشاہ کی خدمت میں علماء نے کہا کہ اس بات کا کوئی حل کرو۔ اس نے کہا حل آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ چھوٹے موٹے حل ہم کر سکتے ہیں، اس فتنے کا حل کرنے والا وہی ہے جسے تو نے زندان کی زینت بنا رکھا ہے، جو زندان کی زینت ہے وہی اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ سے یوں عرض کیا گیا کہ اپنے نانا جان کی امت کے ایمان کی حفاظت کی اور تشریف لائیے۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا بلاؤ پادری کو۔ جب بلایا اس نے اسی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بادل آئے، بارش شروع ہوئی۔ تو آپ نے اپنے ایک قریبی خاص خادم کو کہا اس کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، وہ ذرا لے کر آؤ۔ وہ لے کر جیسے ہی آئے تو آپ نے اسے کپڑے میں لپیٹا اور کہا اب اسے کہو دعا کرے۔ اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو بارش ہی نہیں ہوتی۔ جب اس بات کی آپ سے وضاحت عرض کی گئی کہ فرمائیں کیا ہے، تو اس نے کہا کسی نبی کے جسم مبارک کا پارا تبرک کوئی اس کے پاس تھا، اور جب بھی وہ یعنی بے لباس ہو کر سامنے آتا ہے تو اللہ احیا کرتا ہے، اللہ بادل بھیجتا ہے، بارش برسا دیتا ہے۔ نہ اس کا کوئی کمال ہے، نہ اس کے جھوٹے دین کا کوئی کمال ہے، وہ نبی کے اس تبرک کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ بارش ہوتی ہے۔ تو اس پر کو جب لپیٹ دیا۔ اب یہ دیکھیں اس جو ایک واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں تک علم کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک فیضان خانوادہ اہل بیت اطہار جو ہے وہ اس چیز کو پہنچتا ہے جہاں تک باقی علم وہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ بالکل محترم ڈاکٹر جامی صاحب، حضرت امام حسن عسکری وارث جمال یوسفی بھی ہیں، آپ کا حسن و جمال معروف ہے اور نام بھی حسن ہے، خود حضرت حسن کی شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ پر جو ابتلا زندان والی ہوئی، قید خانے والی ہوئی، وہ بھی
سنت یوسفی بھی ہے اور خود آپ کے بعض اجداد کی سنت بھی ہے. تو وہ بہت ہی ایک المناک دور ہے جو آپ نے دیکھا اور آپ سے پہلے آپ کے اجداد نے بھی دیکھا. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک تسلسل کربلا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی نظام قدرت کے تحت یہ چیزیں آتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے میں حق و باطل ایک اپنی شناخت کا تعین بھی کرتا آیا ہے, الجھاؤ کو بھی واضح کرتا ہے, درست, اور ان وجوہات و اسباب کو بھی چھوڑتا چلا گیا ہے. اس دبستان کو ہمارے کچھ علماء نے حل کرنے کی کوشش بھی کی, اور ہونی بھی چاہیے. جیسے آپ کے ساتھ شروع میں آپ خود گفتگو کر رہے تھے, سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کتاب لکھی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. اچھا, یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اب ان میں وہ اس طرح کا پرابلم نہیں رہا. ایسا ہی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یا تو کمی ہے سلیم الفطرت لوگوں کی, یا تو کمی ہے سنجیدہ مزاج لوگوں کی, یا پھر کمی ہے کہ قیادت جانبین کی طرف سے جن کے ہاتھوں میں زمانے نے دے رکھی ہے, ان کے اندر وہ رنگ نہیں پایا جا رہا. ورنہ یہ ائمہ اہل بیت مسلمان ہو اور ائمہ اہل بیت کا معتقد نہ ہو, یہ کیسے وہ محبت رسول کو پا ہی نہیں سکتا. تو اس پر تو سب مسلمانوں کا اتفاق ہے. ایسا ہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جہاں تضادات کی گرد چلتی ہے نا, اصل کہیں تضاد نہیں ہے. درمیان میں لوگ آ جاتے ہیں, مصلحتیں آ جاتی ہیں, مفادات آ جاتے ہیں. جامی صاحب, یہ تھرڈ پارٹی کا تصور بھی تو ہمیشہ رہا نا. جی بالکل ٹھیک. کہاں کب نہیں رہا. ہماری تاریخ اسلام میں بہت حساس مواقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں فریق تمام تر اخلاص کے باوجود کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے کوئی تیسرا گروہ. ہاں, غلط فہمی پیدا ہوتی ہے, پھر وہ خلیج بڑا سا چلتی رہتی ہے, پھر اس کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ورنہ اس پورے سنگم میں حضور غوث پاک کی شخصیت اتنا بڑا استعارہ ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت کے مظہر تاں بیٹھے ہیں, اور اہل سنت و دبستان کے بہت بڑے شیخ طریقت ہیں. یعنی ایسے سنگموں کو اتھارٹی بنا کر ان سارے قضیوں کو حل کیا جا سکتا ہے. خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کے پاس لوگ اکثر آتے تھے, یہ قضیہ چونکہ اس علاقے میں زیادہ سنجیدہ ہے, وہ کہتے تھے یار کام تو دو ہونے چاہیے تھے. ائمہ اہل بیت کا تذکرہ بنیادی طور پر کیا اس لیے جاتا ہے, یہ طبقہ تقوی اور طہارت کو پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہم اس کی بنیاد پر وہ متانت کو, سنجیدگی کو, گہرائی کو, اچھا ائمہ اہل بیت جتنی بھی آزمائش میں رہے مشکل کشائی کے وقت سامنے ہوتے تھے. کیا بات ہے. یعنی ہیں وہ زندان میں, راہب نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا, کہیں حل نہیں ہو رہا, مسئلہ استسقاء صلاۃ والا ہوا, تو وہ اس میں سے بہر بخوشی آ کر, چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے یہ مسئلہ ہمارے بغیر کسی سے حل نہیں ہونا. بالکل جیسے حضرت یوسف نے بالکل قید خانے سے نکل کے مصر کے مسائل حل مصر کے مسائل حل. تو مطلب کہ یہ لگتا ہے یہ سنت الہی متعین کی گئی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں میں ایک اور رنگ دینے کی بجائے اس کو مصالحت کی طرف, اس کو گہرائی کی طرف, جیسے ہمارے قبلہ پیر صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی, اہل سنت کی ساری چھتری یہ ہمارے فقہا نے کور کی ہوئی ہے. ہمارے ائمہ فقہا وہ سارے معتقد ائمہ اہل بیت کے, بے شک خوشہ چین رہے ہیں. بے شک اس کا مطلب تضاد و اصل کہیں بھی نہیں ہے. اگر چند مسائل میں کسی جگہ ہے تو ان پر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے, اس کو حل کیا جا سکتا ہے, اور اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. ضرورت اس لیے زیادہ ہے, ائمہ اہل بیت کی محبت, اس خان وعدے کی محبت, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے الفاظ استعمال نہیں فرمائے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کو میرے جگر کے ٹکڑے کی حیثیت سے الگ کر کے کبھی نہ دیکھو. سبحان اللہ. چونکہ اس کو الگ کر کے دیکھو تو محبت رسول کا ایک رنگ کٹ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے کہ یہ جو رنگ ہے یہ ہمیں پوری امت مسلمہ میں پیدا کرنا ہے. بے شک. اور اہل سنت تو پہلے ہی اس کے قائل بیٹھے ہیں. اب پرابلم یہ ہے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں لا دی جاتی ہیں
جن کو آپ خرافات کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ تضادات کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ علمی رویے سے ہٹ کر طریقے کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے، وہ بنیادی طور پر وہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ ورنہ ائمہ اہل بیت کے، ہمارے ائمہ یہاں تک لکھتے رہے اگر کوئی بندہ موذی مرض کا بیمار ہو، لا علاج مریض ہو، ائمہ اہل بیت کے نام جپتا رہے، وہ لا علاج مرض سے باہر آ جاتا۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الی اتما، اور یہ امام شافعی کا سب سے زیادہ وظیفہ تھا، اور ہر بیمار آدمی کو یہ لے کر دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان، بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ محترم زبیر صاحب، ائمہ اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ایک ایک لمحہ ان کا قابل تقلید ہے۔ تو حضرت امام حسن عسکری کی جو عظیمت ہے اور آپ کا جو فروغ علوم و معارف ہے، وہ آج ہمارے لیے کس طرح سبق آموز ہو سکتا ہے، اور ہم کس طرح ان کے نقش قدم پر چل کر کچھ اپنے حصے کا فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، یہ امام کی چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے دین میں رد و بدل نہیں ہونے دیا۔ واہ واہ واہ۔ تو حضرت امام حسن عسکری نے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جتنے مشکل ان کے حالات تھے نا، اتنے چیلنجنگ سرکمسٹانسز آج ہمارے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اس کے باوجود انہوں نے پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ اگر کوئی رومی آتا تھا تو اس کی زبان میں بات کرتے تھے، سبحان اللہ، کوئی ترکی آتا تھا تو ترک زبان میں بات کرتے، کمال ہے، آپ اور کوئی عربی فارسی جس زبان کا بھی آتا اس زبان میں بات کرتے۔ آپ کے ایک شاگرد تھے ابو حمزہ، انہوں نے دل میں سوچا، انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ یہ انہوں نے زبانیں کہاں سے سیکھی؟ تو آپ نے ان کے دل کا حال معلوم کر کے، ان کی طرف توجہ کر کے، ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ میں اللہ کی حجت ہوں۔ سبحان اللہ، اور اللہ کی حجت کو اگر علم لدنی اور علم معرفت حاصل نہیں ہوگا تو غیر حجت اللہ کو ہوگا۔ کیا بات ہے۔ تو مقصد ہے کہ آپ نے جو ہمارے لیے سبق ہے آج کے دن میں، آپ نے اتنے مشکل حالات میں بھی حالات سے دل برداشتہ نہیں ہوئے، اپنا کردار ادا کرتے گئے، لوگوں کو تفسیر پڑھاتے رہے، حدیث بتاتے رہے، جتنا ممکن ہو سکا حد المقدور آپ نے دین کی خدمت کی۔ یہ بہت مشکل کام تھا۔ اچھا، دوسرا ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ آپ نے جو ہمارے جتنے بھی قائد ہے، جو کسی بھی پوزیشن پہ بیٹھا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے رائی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو یہ بتایا کہ ہماری جو اورینٹیشن ہے وہ اسپرچول اورینٹیشن ہونی چاہیے، یہ بہت اہم آخرت بات کی اورینٹیشن ہونی چاہیے۔ یہ جو مٹیریل سکسیس ہے نا، یہی ہماری سکسیس نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، آج ویسٹ والے دنیا کو جنت ارضی تو انہوں نے بنا لی، اس وقت عباسیوں نے بھی جنت ارضی بنا لی، آج وہ کدھر گئے ان کی جنت، اور ادھر حضرت امام حسن عسکری جنت ابدی کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ تو ایک تو آپ نے یہ اسپرچول اورینٹیشن کی، پھر دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ جو سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے، جو کوئی بھی قائد ہے اس کا سیلف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنا جو ذاتی مفادات ہے اس کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے، اور صرف پبلک انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی بتایا، پھر آپ نے امپیتھی کا بتایا۔ ایک دفعہ آپ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے سامرا کے بازار میں، تو آپ نے ایک قاصد بھیجا، اسے نوشتہ لکھ کے ان کو دیا کہ بھئی خطرہ ہے، جو خلیفہ وقت ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، تمہیں مار دے گا، ابھی میں نے ادھر سے گزرا، تم نے مجھے سلام بھی نہیں کرنا، میری طرف اشارہ بھی نہیں کرنا۔ اب دیکھیں کتنے بڑے قائد تھے کہ ان کو یہ بھی فکر تھی کہ میرے فالورز کو کوئی نقصان بھی نہ ہو جائے۔ یہ بھی قائد کی، لیڈرز کی، آئمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، بصیرت اور بصارت ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو ہم امپیتھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے، آپ کے اگر آپ اقوال دیکھ لیں، وہ ہمارے لیے آج بھی سبق آموز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا ہے کہ جو بندہ تہجد کو اہمیت نہیں دیتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ کمال ہے جی، آپ نے کہا جو بندہ شب زندہ دار نہیں ہے اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ صرف نماز اور روزہ ہی عبادت نہیں، اللہ کے امر میں تفکر کرنا بھی کیا بات ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو تواضع اور انکساری یہ ایسی نعمت ہے جس پہ حسد نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ صاحب نعمت محسود، جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا عجز ایک ایسی خوبی، آپ نے عجز کا بڑا درس دیا۔ یعنی یہ ہمارے آج کے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ ایروگینس نہیں، ہمیں عجز اور تواضع کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آپ ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں، انہوں نے امپاورمنٹ بھی کی۔ یعنی آج کے سبق میں امپاورمنٹ اس طرح سے کی کہ جتنے علوم تھے انہیں اپنے سینے میں نہیں رکھا بلکہ سب کو بتا دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ جتنی کتب بعد میں لکھی گئیں اور جتنا کام ہوا، اس میں ان ائمہ کرام کا بہت زیادہ رول ہے۔ اصل میں ان سے سیکھ کے، ان سے سن کے، ہم نے ائمہ کرام سے سننے کے بعد ہمارے علماء کرام نے پھر کتب تصانیف کی، پھر ہماری مختلف فقہ اور مختلف جو ہم
جو چیزیں آج دیکھ رہے ہیں امت کے پاس ہیں، علوم کی درجہ بندی ہوئی، ساری علوم انہی کی وجہ سے ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ علم جو تھا نا وہ عقلی اور نقلی دونوں علوم کو پھیلاتے تھے، کیونکہ آپ کو عقلی علوم کا بھی پتہ ہونا چاہیے، روایت کے ساتھ درائت بھی ضروری ہے۔ تو یہ آپ نے یہ ائمہ اہل بیت اطہار کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن انہوں نے اصل میں سیلف نگیشن کر دی، یہ بہت بڑی ائمہ اہل اطہار میں کہ اپنے آپ کو نگیٹ کر دیتے تھے، نفی ذات کر دیتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ بعد میں پروجیکشن شاگردوں کی ہوگی، شاگردوں کے ناموں سے وہ کتابیں مشہور ہیں، لیکن وہ کنٹریبیوشن آپ کا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کا پیغام بہت زیادہ ریلیونٹ ہے۔ ہم سمجھے تو آج کے دور میں ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے، اور ہمارے جو اصلی ہیرو ہیں نا، جو ابدی ہیرو ہیں، وہ یہی لوگ ہیں وہ، اور ہم جن سے متاثر ہو رہے ہیں وہ تو سانپوں کی طرح جونے بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی یہ ازم کبھی وہ نظریہ۔ تو ان کا ایسا نظریہ ہے کہ کیونکہ وہ وحی الہیہ کا نتیجہ ہے، اور اللہ کا امر جو ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ بہت شکر گزار ہوں میں اپنے معزز مہمانوں کا۔ ناظرین، پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ایکس کو فالو کریں، فیس بک پیج لائک کریں، اور پروگرام کی تفصیل دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم آخر میں منقبت سنیں گے حضرت امام حسن عسکری کی، اور جس شخصیت سے سنیں گے میں نے اس کا نام آپ سے خفیہ رکھا تھا۔ ان کا اسم گرامی ہے محترم حافظ مرغوب احمد ہمدانی۔ میں ابھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ محض ثنا خان نہیں ہیں، وہ ایک بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، لاہور کے ایک تاریخی اور تہذیبی خانوادے سے، جو طب میں بھی مشہور ہے، طب روحانی میں بھی مشہور ہے۔ ان کا حسن و جمال، حسن ظاہر، حسن باطن معروف ہے۔ خود ہمارے محترم حافظ مرغوب احمد ہمدانی حافظ اجل ہیں۔ 55 سال آپ نے تراویح پڑھانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نعت منقبت پیش کریں۔ اس سے پہلے ہم نعرہ لگاتے ہیں اور پھر ان سے منقبت سنتے ہیں امام حسن عسکری کی مدح میں۔ ہمارے ساتھ مل کر آپ سارے نعرہ لگائیں گے: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب حافظ مرغوب احمد ہمدانی صاحب۔ ہے امام زمانہ حسن عسکری، ہے امام زمانہ حسن عسکری، نسبتوں میں یگانہ حسن عسکری، نسبتوں میں یگانہ حسن عسکری، اب بھی مرقوم ہے لوح تاریخ پر، اب بھی مرقوم ہے لوح تاریخ پر، اب بھی مرقوم ہے لوح تاریخ پر، آپ کا حق سنانا حسن عسکری، آپ کا حق سنانا حسن عسکری، آپ کے سارے اقوال ہیں آج بھی، آپ کے سارے اقوال ہیں آج بھی، آپ کے سارے اقوال ہیں آج بھی، کفر پر تازیانہ حسن عسکری، کفر پر تازیانہ حسن عسکری، یاد کرتا ہے ساجد جہاں آپ کا، یاد کرتا ہے ساجد جہاں آپ کا، یاد کرتا ہے ساجد جہاں آپ کا، نعرہ حق لگانا حسن
عسکری نعرہ حق لگانا حسن عسکری ہے امام زمانہ حسن عسکری نسبتوں میں یگانہ حسن عسکری